बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपके मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के दिन की बात करूं, 27 अक्टूबर, बहुत सारे लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते वो यकीनन आज इस प्रोग्राम से जान जाएंगे। यौम स्याह आज पूरी दुनिया में जो है वो मनाया जा रहा है। बात अगर करूँ 14 अगस्त 1947 की, जब हमें एक आज़ाद मुल्क मिला पाकिस्तान, जहां हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, वहीं पे जब हम देखते हैं 27 अक्टूबर 1947 जब भारत की जानिब से कश्मीर में फ़ौजें जो है वो उतार दी जाती हैं और दुनिया की एक सबसे बड़ी जेल में कश्मीर को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, उनके हक़ को दबाने के लिए उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई और किस तरह से जो है वो जुल्म सितम की एक तारीख़ रकम जो है वो कर डाली गई भारत की जानिब से। और आए दिन आप देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर 1947 से लेके अब तक जो है वो किस तरह जो है वो भारत की तरफ से जो जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर। लेकिन सलाम पेश करते हैं हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कि 1 इंच भी वो अपने हक़ से पीछे नहीं हटे। जो उनका नारा कल था आज भी वही है और वही रहेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में कश्मीर के हक़ के लिए हम यकजा हैं, एक ज़ुबान है और आज का दिन जो है यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। और ये दिन जो है यकीनन भारत के मुंह पे एक तमाचा है कि तुम जितने मर्ज़ी जुल्म ढालो, जितने मर्ज़ी जो है वो अपनी साजिशें जो है वो तुम करने की कोशिश करो, तुम कल भी नाकाम थे, तुम आज भी नाकाम हो और तुम नाकाम रहोगे। और ये यकीनन उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 1947 से अब तक जिस तरह जिस कदर वो जुल्म ढाए जा रहा है, जिस कदर चादर और चार दीवारी की इज़्ज़त को वो पामाल किए जा रहा है, जो वो चाहता है वो हासिल नहीं कर पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा, यकीनन एक सबक है कि वो कुछ भी कर ले, कश्मीरी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और जब हम, जो कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप देखें, जब भी कश्मीर का नाम आता है, कश्मीरियों का नाम आता है, तो उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ जो है वो हम सब खड़े होते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक होगा, इसी पे हम बात करेंगे। यौम स्याह के तौर पे आपको पता है पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। डिफरेंट प्रोग्राम्स का इनकाद जो है वो किया जा रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये दिन जो है वो हम मनाते हैं और बताते हैं भारत को कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कामयाब नहीं होगे। नाज़रीन, बात जब आती है ये जुल्म तशद्दुद की, ये दास्तानें जो रकम हो रही हैं, इसको जब हम देखते हैं और जब हम यूनाइटेड नेशन को देखते हैं या जो ऐसे आलमी सतह पे जो इंसाफ कायम करने वाली अदालतें हैं, जब हम उनको देखते हैं, क्या वो कश्मीरियों को उनका हक़ दिलाने में या इस इशू को सॉल्व करने में नाकाम क्यों नज़र आ रही हैं, बेबस क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम देखते हैं चंद सालों की बात हो तो और बात है, आज़ादी से लेकर अब तक, यानी 1947 से लेकर अब तक जो है ये जुल्म जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसको यकीनन ख़त्म करना होगा इस चीज़ को। तो इसी पे आज हम नाज़रीन बात करेंगे। इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले आज ही के हमारे टॉपिक के मुतालिक एक लूप तैयार किया हमारी टीम ने, वो आइए चल के देखते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमान का तारुफ करवाएंगे। प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हवाले से 27 अक्टूबर यौम स्याह जहाँ मना रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें चीदा कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने रखेगी, आपको बताएगी। यकीनन वादी जन्नत को जब हम देखते हैं और जिस तरह उस पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है और जिस तरह चादर और चार दीवारी की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, नाकाबिले बर्दाश्त। इसी पे आज हम बात करेंगे और इस पे हमें ज्वाइन किया है इस अहम दिन और अहम मौजू पे डिस्कशन के लिए जनाब आप सदर तहरीक कश्मीर हैं अताउर रहमान चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आज चूँकि 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पे आज का दिन हम मना रहे हैं, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आप थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं 27 अक्टूबर 1947 से अब तक। बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के लिए सदियों से तहरीक जारी थी। बिलाखिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में 23 मार्च 1940 को ये तय हो गया कि बर्र-ए-सग़ीर के जो मुस्लिम अक्सरीती इलाके हैं उन पर अलग एक रियासत
नई रियासत पाकिस्तान कायम की जाए। उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे वहाँ पे एक अलहदा मुल्क की तहरीक चलना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो कश्मीर की एक रियासती हैसियत जो है यानी वो हिंदुस्तान का हिस्सा तो उस वक्त भी नहीं था, एक अलग उसकी रियासती हैसियत थी, उसका अलग महाराजा था और अलग हुकूमत थी। वहाँ पे 86% मुसलमान उस वक़्त थे। ठीक है। 14% हिंदू, सिख और दूसरी कौमें थी, दीगर मज़ाहिब के लोग। हाँ, उन्होंने बहुत पहले से फ़ैसला कर लिया कि हमने अपने मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ना है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दौरा भी किया, वहाँ के लोगों ने मुकम्मल तायद की कि भाई हम तो पहले से तैयार हैं और हमारे यहाँ कोई मसला नहीं था। बज़ाहिर जब 86% आबादी हो, सभी लोग पाकिस्तान से साथ मिलना चाहते हो तो वहाँ कोई रुकावट नहीं थी। अक्सरियत तो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। सिवाय इसके कि वहाँ जो गासिब हुक्मरान था महाराजा हरी सिंह, उसका मिलान बज़ाहिर तो उस वक़्त हिंदुस्तान के साथ नहीं था। ठीक है। और उसने मुख्तलिफ मौक़ों पर भी ये कहा कि मैं रियासती अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। जो तक़सीम बरसगीर का फार्मूला तय हुआ और उसमें हैदराबाद, दिक्कन और एक और रियासत भी, उसको भी पाकिस्तान से मिला दिया गया। और यहाँ से महाराजा साहब जो हैं वो गायब हो गए मंज़र से। और 24 अक्टूबर कोई लोग कह रहे हैं, कोई उसको 25 कह रहे हैं, अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि जी उन्होंने इस दिन को भारत के साथ कोई एग्रीमेंट किया। अच्छा। कि जी वो भारत के साथ मिलना चाहते। जबकि इससे 14 अगस्त के बाद ही महाराजा के ख़िलाफ़ बगावत जो है वो शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसे। और उस बगावत के नतीजे में हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है वो आज़ाद हो गया था। आज़ाद कश्मीर के ये जो अज़ला हैं यानी पुंछ उस वक़्त ज़िला और मीरपुर ये आज़ाद हो गए, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद हो गया। अता साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद हम इस टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर के हवाले से यौम सियाह के तौर पे आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इसी पे हम डिस्कशन करें। मेहमान हमारे साथ हैं अताउर रहमान शाह साहब। थोड़ी हिस्ट्री पे हम बात कर रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, वो कि आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका, यहाँ के अवाम ने महाराजा की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की और ये जो पुंछ डिवीज़न, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न को आज़ाद करवा लिया। ठीक है। मेरा अपना तल्लुक़ मकबूजा पुंछ से है। हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि उस वक़्त पुंछ शहर के अलावा तमाम देही इलाके जो हैं वो जो मुश्ताइल कश्मीरी मज़ामतकार थे उन्होंने आज़ाद करवा लिए थे। यानी यही था कि 1 या 2 दिनों में जो उसकी जो फ़ौज है वो पुंछ के किले में मैसूर थी। बाज़ार में और बाकी सब इलाकों पे अवाम का बागियों का कब्ज़ा हो गया था। सही। तो ये था कि ये जो किला है ये एक आध दिन में तोड़ दिया जाएगा और उस पर यानी बमबारी भी, वो तोपें थी जो लोगों ने, जो हमारे जो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर्ड लोग थे उन्होंने ख़ुद तोपें बनाई, उससे पत्थर से फायर करते थे और तो कुछ था नहीं, पत्थर फायर करते थे। ये इम्कान था कि एक आध दिन में कब्ज़ा हो जाएगा इसके ऊपर और यहाँ से महाराजा की ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो अचानक, और इस दौरान आज़ाद कश्मीर में 24 अक्टूबर 1947 को एक आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर कायम हो गई थी। बिल्कुल ऐसे। यहाँ से यानी हुकूमत का ऐलान हो गया था जो पूरी रियासत की नुमाइंदगी कर रही थी। हम लोग वहीं पे रह रहे थे, हमारे बुज़ुर्ग वहीं रह रहे थे। अचानक 27 अक्टूबर को छाता बरदार फ़ौजें जो हैं वो भारत की उतरना शुरू हो गई। और फिर वहाँ जो यानी जो महाराजा की फ़ौज थी वो तो पसपा हो गई थी और वो छुप रही थी या किलों के अंदर मैसूर हो गई थी। बाहर सारा इलाका जो है वो अवाम के कब्ज़े में था। ऐसे में उसकी मदद के लिए छाता बरदार जो हैं वो हेलीकॉप्टर्स थे या कोई जहाज़ थे, उनके ज़रिए लॉन्च किए गए लोग। तो श्रीनगर में, जम्मू में, पुंछ में, राजौरी में, इन इलाकों में, और इसने सूरत हाल को बदल दिया। एक तरफ नाते अवाम थे जो कि लाड़ियों के साथ, डंडों के साथ, दराटियों के साथ
اس کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اپنا علاقہ آزاد کر رہے تھے، اور ادھر سے ایک مسلح فوج آ گئی، نظام اللہ اس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ اور یہ 27 اکتوبر کا دن تھا جس نے ریاست کی تاریخ کو ایک سیاہ باب میں داخل کر دیا، اور لوگ جو ہے یعنی جس ایک ریاست کی اتنی بڑی غالب اکثریت جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، تو انہوں نے جبراً قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کے بعد بھی کشمیریوں نے مزاحمت کی، اور اتنی شدید مزاحمت کی کہ بھارت پھر بھاگ کے اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے یہ کہا جی کہ چونکہ ریاست کے اندر حالات بہت خراب ہیں، وہاں عوام مشتعل ہیں، انتظام کوئی نہیں ہے، امن ہو جائے گا چال چلنے کی کوشش، امن ہو جائے گا تو ہم یہاں رائے شماری کروا لیں گے۔ تو اب یاد ہوگا کہ 5 جنوری 1949 کو پھر جنرل اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا۔ بالکل ایسے۔ اور پاکستان اور انڈیا دونوں سے کہا گیا کہ وہ جلد از جلد رائے شماری کے انتظامات کریں، اور اسی وقت رائے شماری کے لیے کمشنر بھی اقوام متحدہ نے مقرر کر دیا۔ لیکن آج تک بھارت جو ہے وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہا کہ وہاں حالات ٹھیک ہیں، اور اب اس کو یہ تو پتہ ہے کہ جب بھی رائے شماری کریں گے کشمیریوں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بولتے ہیں، وہاں جو شہید ہوتا ہے اس کی یہ وصیت ہوتی ہے کہ مجھے پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے، اور آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہاں ہر مظاہرے میں پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے، جب ہمارا کرکٹ میچ ہوتا ہے وہاں لوگ مر جاتے ہیں یعنی اس کے جوش و خروش میں اور مظاہرے کرتے ہوئے، لیکن ہر شہید ہونے والا بندہ اس کی خواہش یہ ہے کہ پاکستانی پرچم میں مجھے، بزرگ یہ نصیحت کر کے وہاں جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہ جب کشمیر آزاد ہو کے پاکستان بنے گا تو میری قبر پر آ کر آپ نے یہ اطلاع دینی ہے۔ اب اس دوران انہوں نے کشمیریوں کو پہلے تو لالچ دینے کی کوشش کی، مطلب سبسڈی، ہر ممکن وہ کوشش کی جس میں دونوں طریقے ہوتے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ سبسڈیز تھیں، بالکل ملازمت میں یہ جو مطلب تھوڑے دیہاتی علاقے تھے یہاں کے لوگوں کو انہوں نے ملازمت میں بہت بڑے کوٹے دینا شروع کر دیے کہ جی مطلب دیہی علاقوں کا اتنا کوٹا ہے، شہری علاقوں کا اتنا کوٹا ہے، انڈین مرکزی جو سروسز ہیں اس کے اندر کوٹا دینا شروع کر دیا، اسمبلی کی سیٹیں انہوں نے بڑھا، نیچے گرانے کی ہر کوشش کر چکے ہیں، چاول کے اوپر سبسڈی دی، انہوں نے چینی کے اوپر سبسڈی دی، انہوں نے آٹے کے اوپر سبسڈی دی، سکول کے اندر بچوں کو ناشتہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، انہیں یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے ملنے اور انڈیا سے الگ ہونے سے انکار کر دے، اس میں سے کسی چیز پہ وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے یعنی وہاں خاص چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا نہیں، اور پھر جب مزاحمت شروع ہوئی تو انڈیا نے سختی کرنا شروع کی، پھر آپ نے دیکھا کہ 1965 میں بھی، پھر 1971 میں بھی، اور پھر سب سے زیادہ 1999 اور 90 سے جو عوامی بغاوت شروع ہوئی اور وہ بڑی یعنی شدت اختیار کر گئی، سمجھ گئے، اور 9/11 کا واقعہ اگر نہ ہوتا تو انڈیا کی فوج جو ہے وہ مزید کوئی ہفتہ 10 دن بھی اس کے لیے گزارنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن لالچ ہو یا جبر ہو، تشدد ہو، سارے راستے اختیار کیے، کشمیریوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور انہی کے ساتھ۔ ان کا تجربہ ہے نا جی، 76 سالہ تجربہ ہے کہ وہاں زندگی بسر کرنی کتنی مشکل ہے۔ بالکل ایسے۔ میں ایک بہت ہی سینئر کشمیری بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ بات بات کے ساتھ سر کہہ رہے تھے۔ اچھا۔ میں نے کہا آپ ہم اتنے بڑے ہیں، آپ مجھے کیوں سر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر 20 قدم کے بعد 30 قدم کے بعد آرمی کی لگی ہوتی ہے پوسٹ، جب تک سر نہیں کہتے ہیں تو وہ گزرنے نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہمارا یعنی صبح و شام سر سر کہہ کے تو ہماری زبان پہ چڑھ گیا، ہم بچے کو بھی سر کہتے ہیں، برابر والے کو بھی سر کہتے ہیں، بڑے کو بھی سر کہتے ہیں، یعنی اتنا جبر ہے کہ ہر 7 کشمیریوں پر ایک فوجی ہے، 10 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں لانچ کی گئی ہے۔
ابھی بھی کیا بھارت اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا کہ اتنا ظلم و تشدد، اتنا نیچے گرنے کے بعد، جہاں لالچ بھی دے کے دیکھ لیا، جہاں اتنے ظلم و ستم کر کے بھی دیکھ لیے، نہتے کشمیریوں کو آئے دن شہید بھی کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں ان کا ایشو یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان ہے نا، ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اس پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی ہیں، ہماری ایک مشترک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بالکل ایسے بھارت میں اب معاملہ یہ نہیں ہے، بھارت کی یہ 1.25 ارب آبادی میں سارے ہندو نہیں ہیں، وہاں اتنی ریاستیں ہیں، یعنی خود آپ کو پتہ ہے سکھ کتنے، یعنی کہاں سے تک انہیں قربانیاں دی ہیں، تامل ناڈو میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کوئی 25 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ وہ ان کے لیے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کشمیریوں ہم سے نکل گئے، ایک ریاست نکل گئی تو یہ 25 کی یعنی یہ بھی نکل جائے گی، ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں گے، جس طرح یو ایس ایس آر تھا، یہ افغانستان سے پیچھے جاتے ہوئے پیچھے گئے ہیں، پورا یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا ہے۔ انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی کا جو سورس ہے وہ سارے دریا جو ہے وہ کشمیر سے نکلتے ہیں، 3 تو پاکستان کی طرف آتے ہیں، اگر یہ ان کے اوپر بھی وہ بند بنا رہا ہے اور وہاں انہیں ڈیم بنا لیے ہیں بہت سارے، وہ ان کی سمت کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ اب سورس پانی جو ہے اس سے زراعت چلتی ہے اور زراعت سے زندگی چلتی ہے۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا نا کہ یہ شرگ ہے، اگر کشمیر ہماری طرف نہیں آتا، کشمیر کا پانی ہماری طرف نہیں آتا تو ہم یعنی بنجر میدان پاکستان جو ہے وہ بن جائے گا۔ انڈیا اب اس کوشش اس پہ دو چیزیں، ایک تو انڈیا کی اپنی سلامتی ہے کہ کشمیری بغاوت کامیاب ہو گئی تو باقی 26 ریاستیں بھی ٹوٹ جانی ہیں، اور پھر اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ جب ہم جوہر لال نہرو کا اعلان دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے، تو اس کو عمل میں کیوں نہ لایا جا سکا؟ اصل میں یہ جھوٹے لوگ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ دیکھیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر نہرو نے یہ وعدہ کیا وہاں پہ کہ بھائی حالات ٹھیک ہو جائیں گے کشمیر کے تو ہم رائے شماری کروائیں گے اور ان کی جو کشمیریوں کی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ وہ رائے شماری آج تک نہیں ہونے دے رہے، اور ابھی 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کا جو خصوصی حیثیت تھی کہ یہ متنازع علاقہ ہے اس کو ختم کر کے انڈین یونین میں شامل کیا، اور جو وہاں آرمی ڈپلائے تھی اور اس کے ساتھ جو سول لوگ ڈپلائے تھے، 41 لاکھ لوگوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تاکہ جس دن رائے شماری ہو تو فیصلہ انڈیا کے حق میں چلا جائے، یعنی ایک شریعت جو ہے وہ بیچ میں بھارتی نکل ہے۔ جی، وہ چونکہ انہوں نے 76 سال جبر کر کے ان کی پہچان، ان کا حق، ان کی مال و دولت چھیننے کی کوشش، ان کی زمینیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ تو کی جا رہی ہے، لیکن باہر سے بندے لا کے نا، جو مطلب آرمی والوں کی ڈومیسائل تو کسی جگہ یعنی دنیا کے کسی ملک میں یعنی آرمی کا بندہ پنڈی کا رہنے والا ہے، بلوچستان ڈپلائمنٹ ہوئے گی، ٹرانسفر ہوگی تو وہاں ڈومیسائل بن جائے گا، یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا۔ آرمی کے لوگ تو ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے صرف آبادی کے توازن کو خراب کر لے 41 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل جاری کیا ہے، تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ جو ان کو نہ چاہتے ہوئے ان کو رائے شماری کروانی پڑے تو اکثریت جو ہے وہ بھارتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تھا بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں کہ یقیناً یہ جو ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، یہ بھارت کو کل بھی اس کے منہ پہ تماچا تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مزید اس پہ بات کریں گے ناظرین، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج 27 اکتوبر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ کے طور پہ آج کا دن جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور یقیناً اس دن کو منانے کا مقصد صرف بات چیت کرنا نہیں بلکہ اس کا حل نکالنا بھی ہے۔ اسی پہ بات کریں، عطا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عطا صاحب، جہاں پہ ہم سارے ایشو کی بات کریں وہیں پہ میں یونائٹڈ نیشن کی بات کرنا چاہوں گی۔ پچھلے دنوں اس کا عالمی دن جو ہے وہ بھی منایا گیا، لیکن بات وہی کہ صرف دن منانا مقصد نہیں ہوتا، جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ تو اقوام متحدہ کو جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اس کے کیا کردار ہے، مثبت کردار ادا کر رہا ہے؟ ابتدا میں تو اقوام متحدہ کا کردار اچھا تھا کہ انہوں نے کشمیر کے حق خود ارادیت کو قبول کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے
اس حق کو تسلیم کیا کہ کشمیر کو جبراً انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، بلکہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ ان کی رائے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حد کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اقوام عالم نے کشمیر کا ساتھ دیا۔ اب انہوں نے اپنی اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں کروایا۔ اگر ہم افغانستان کو دیکھیں، اگر ہم عراق کو دیکھیں، یوکرائن کو دیکھیں، سوڈان کو دیکھیں، جی وہاں انہوں نے اپنی قراردادوں پہ عمل کروانے کے لیے فوجی قوت استعمال کی۔ امریکن فوج آئیں، نیٹو کی فورسز آئیں، ان کو مالی تعاون بھی دیا گیا، ان کو فوجی تعاون بھی دیا گیا، لیکن کشمیر کے معاملے میں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ جب وہاں بات ہوتی ہے تو اس کو اظہار افسوس کیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت آج تک انسانی حقوق کی تنظیموں کو کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو غیر جانبدار صحافی ہیں دنیا کے، ان کو کشمیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا ہی بالکل۔ یہاں اسلام آباد سے حکومت جو ہے وہ سفیروں کو بھی لے کے جاتی ہے۔ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا جو امن مشن ہے اس کی آبزرویشن پوسٹیں پورے کنٹرول لائن پر لگی ہوئی ہیں۔ باہر سے جتنے صحافی آتے ہیں ان کو لے کے جایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، لیکن انڈیا میں کسی بھی غیر جانبدار مشن کو بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ جس طرح انہوں نے پورے کشمیر کو جیل میں تبدیل کیا کر کے ان کے ساتھ جو ستم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ رپورٹ نہ ہو۔ اب یہ بات تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے نا کہ ایک ملک کو آپ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اب جو لوگ جبراً اس پر قدغن لگا رہا ہے جو ملک، اس کو روکنا، وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان کو عالمی میڈیا پہ رپورٹ کرنا، یہ اب اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ بھارت تو ایک عرصے سے اب یہ کوشش کر رہا ہے جی کہ اس کو بین الاقوامی مسئلے کے بجائے ہم اس کو کشمیر کے ساتھ بائیلیٹرل کریں جی۔ کشمیری جو قیادت ہے اس پر بڑا دباؤ رہا ماضی میں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ سید علی گیلانی اور ان کے جو ہم خیال تھے انہوں نے کہا پاکستان اس میں شریک ہے، ہم پاکستان کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ اور کچھ ایسے مواقع بھی آئے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان اور انڈیا کی چلتی رہی، اس پہ بھی کشمیریوں کا سٹانس یہی تھا کہ یہ پاکستان انڈیا کا تنازع نہیں ہے، ہم بھی اس بنیادی فریق ہم ہیں، ہمیں بھی آن بورڈ لیا جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو ڈیول سٹینڈرڈ ہے وہ پوری دنیا میں اب سامنے آ چکا ہے، اور وہ اپنے جو سلامتی کونسل میں شامل جو بڑے 7 ممالک ہیں وہ ان کے مفادات کو دیکھتا ہے، وہ انسانوں کے مفادات کو نہیں دیکھتا، اس لیے ان کو یہ انسان ہی نظر نہیں آتے۔ تو کیا کشمیر کا جب ہم مسئلے کو دیکھیں عالمی سطح پہ اس کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی جو ہے اس کو سب تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے حل کرنے کی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہوتا؟ یہ قوت بازو سے ہی ہوگا۔ کشمیریوں نے جس طرح جدوجہد شروع کی ہوئی تھی اور درمیان میں کچھ حالات ایسے ہو گئے 9/11 کے بعد کہ وہ اپنی جدوجہد کو اس سطح پر آگے نہیں لے کے جا سکے، تو اس کے بعد پھر یہ عملاً کھٹائی میں ہی پڑا ہوا ہے۔ جو قوم قربانی دینا جانتی ہے نا اس کو کسی چیز سے دبایا نہیں جا سکتا، اور یہ میرے خیال سے اب تک تو اندازہ ہو جانا چاہیے 76 سالوں میں اگر نہیں آواز دبا سکے، 1 انچ بھی انہیں ان کے حق سے ان کی آواز کو دبانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ایک جنازہ اٹھتا ہے اس پر گولیاں چلتی ہیں، کتنے شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا کبھی ہوا کہ دوسرے جنازے میں حاضری کم ہو گئی ہو؟ دوسرے جنازے میں اس سے زیادہ حاضری ہوتی ہے، تیسرے میں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ کشمیری جو ہے نا اب گولی سے بم سے نہیں ڈرتے. بالکل اب جو بندہ گولی سے ڈرنا چھوڑ دے جسے موت اس کا کو ڈر ہی کیا نہیں، کر موت لو کا گے، خوف ہی نہیں ہے. اس کو کیا کر لیں گے. بالکل ایسے کتنی گولیاں موت سے آگے تو کچھ نہیں ہے. ہاں وہ لوگ اب یعنی اس خوف سے نکل چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یا ہم پاکستان سے ملیں گے یا جنت میں چلے یا جائیں. جنت میں، یہ دو ہی راستے. ہاں تیسرا آپشن ہے نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو نہیں دبایا. ہمارے سامنے افغانستان کی مثال ہے. ایسے پہلے یو ایس ایس آر جو آدھی دنیا کی طاقت تھی، اس نے ان کو 25 سال تک کارپوریٹ بمنگ تو دنیا کے جتنی طاقت تھی استعمال کی. اس کے بعد امریکہ اور نیٹو نے جو طاقت ان کے پاس تھی وہ انہوں نے وہاں خرچ کی. لیکن وہ جو پھٹے کپڑوں والے تو بغیر ٹوٹے جوتوں بلکہ پیدل یعنی جوتوں کے بغیر چلنے والی قوم ہے، انہوں نے پوری دونوں عالمی طاقتوں کو شکست دے کے آزادی لی. یا اب یہ جب کوئی باغی ہو جاتا ہے تو پھر بھارت نہ روس سے زیادہ طاقتور ہے، نہ امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے، نہ نیٹو سے زیادہ طاقتور ہے. اس کو ان کی پشت پناہی ضرور حاصل ہے بڑی طاقتور ہوں گی، لیکن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کے آگے کھڑا. وہ تو ایک کشمیری کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ تو لاکھوں کشمیری ہیں. 1.25 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا انہوں نے. 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. اب یہ جو سید علی گیلانی اور اس طرح کے جو باقی بزرگ تھے ان کو کووڈ کے نام کے اوپر کچھ کو جیلوں میں شہید کر دیا گیا، اور سید علی گیلانی کو 20 سال سے زیادہ جو ہے ان کے گھر پہ پابند رکھا گیا، یعنی قید رکھا گیا، اور وہیں وہ شہادت ہو گئی. اگر گیلانی صاحب اگر سید علی گیلانی کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہو جاتی تو اس دن کشمیر آزاد ہو جانا تھا. کوئی کشمیری اپنے گھر میں نہیں رہنا تھا. بالکل یہ اب کسی طاقت سے اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کچھ ہی منٹس ہیں، آخر میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ مستقبل میں یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت غور کیا ہم نے ان باتوں پر. چند سیکنڈ ہے اسی میں اپنی بات ایک خود کشمیریوں میں ہمیں اس پہ بڑی فکر مندی بھی ہے. حق کے راستے میں جو قربانی ہوتی ہے نا وہ کبھی رائے گاہ نہیں. بالکل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ حق کے لیے قربانی دی ہے، وہ خون کے قطرے جو ہے نا وہ خدا ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. عالمی تاریخ اس کی گواہ ہے. بے شک، بہت شکریہ. کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ آزادی سے ہم کنار. انشاءاللہ بہت شکریہ تھا صاحب، اپنے وقت اتنا اہم ٹاپک. یقیناً ناظرین انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. اور بہت ہی خوبصورت پیغام انہوں نے دیا کہ جو حق کے لیے دی گئی قربانی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے. بریک لینی ناظرین، بریک کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ڈرگز کے حوالے سے ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہوگا جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، انتہائی سینسٹیو اور اہم ٹاپک ہے اس وقت. جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے نوجوان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز جو یقیناً آپ کو موت کے منہ میں لے کے جا رہی ہے، ڈرگز. منشیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں خود کو اس میں انوالو کر رہا ہے. فیشن کے نام پہ ایک ٹرینڈ یہ چیزیں بن چکی ہیں. بہت سارے ایسے کیسز آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، ہمارے سامنے آتے ہیں. کچھ ایسے اسکول، ایسے ادارے، ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ بچے کی کردار سازی ہوتی ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہیں پہ یہ چیزیں پروان چڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی. کیوں؟ اسٹیٹس سمبل بن چکے ہیں. جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈرگ نہیں ہے، آپ کسی ڈرگ میں آپ نے خود کو انوالو نہیں کر رکھا، کسی ایسی پارٹی کا آپ حصہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کا آپ حصہ نہیں ہے جو کسی نہ کسی منشیات میں جنہوں نے خود کو انوالو رکھا ہوا ہے، آپ ایلیٹ میں آپ کا شمار نہیں ہوتا. یعنی کہ منشیات، موت، اس کو تو موت کا نام دینا چاہیے. یعنی کہ موت کا جب تک ہم اس کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ تصور نہیں کرتے، تب تک ہمارا ایلیٹ میں شمار نہیں ہوگا. ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک لوگوں میں ہماری واہ واہ نہیں ہوگی. تو یہ خطرناک جو رجحان ہے اس وقت معاشرے میں کیوں پیک پکڑتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور جب نوجوان آپ دیکھیں 64% سے زیادہ جب آپ کی آبادی آپ کے نوجوان نسل ہوتی ہے، اور پھر نوجوان نسل میں جب یہ خطرناک رجحان دیکھنے میں، سننے میں ملے، اور ریسرچ
जब वो बताई जाए तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसी अलार्मिंग सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आज का टॉपिक का इंतखाब किया गया। इस पर यकीनन हम बात करेंगे कि ये नौजवान का जो मुस्तकबिल है यकीनन तारीख की तरफ जा रहा है, तो इसको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन कैसे, कौन से पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाए, इसका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है, उसी पे बात करेंगे। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जनाब हमारे दीगर प्रोग्राम्स में आती हैं और बड़ी खूबसूरत अंदाज में गाइड करती हैं, अपना एक अदारा भी जो है वो रन कर रही हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जनाब ज़ोबिया आसिफ साहब हमारे साथ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ोबिया, आपने वक्त दिया। बड़ा ही सेंसिटिव आज का यकीनन टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ओवरऑल अगर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँ तो क्या कहेंगी, रिसर्च क्या बता रही है हमारे नौजवान को देखते हुए, और ये ड्रग्स के जो एक रुझान बढ़ रहा है? ड्रग्स तो देखिए, अभी ड्रग्स का हम नाम ले रहे हैं ना, तो इसमें तो अब ये भी है कि कितने टाइप्स हैं, क्या चीज़ें हैं, कितनी अक़साम इसकी हैं। बिल्कुल, मैं उससे पीछे थोड़ा सा आऊँगी कि निकोटीन और टोबैको की कंजम्पशन जो इन फॉर्म ऑफ सादा सिगरेट की फॉर्म में हो रही है। स्टार्ट जो होता है किसी भी नशे का, वो स्टार्ट होता है टोबैको से, सिगरेट की फॉर्म में। अब रिसर्चेज हमें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी कि यहाँ पर तकरीबन जो सिगरेट यूज़र्स हैं डेली बेसिस पे 1200 बच्चे जो हैं वो सिगरेट की तरफ जा रहे हैं। और 1200 डेली बेसिस पे, और ये भी ऑन एवरेज एक जो है ना डाटा हमारे पास आया है, और उसमें जो डाटा हमारे पास आया है उसका मैं आपको एक रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो आप सिर्फ यहाँ से देखें कि नौजवान सिर्फ फैस्किनेट कर रही है या अट्रैक्ट हो रही है, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हो रही है कि भी हाथ में सिगरेट पकड़ लिया तो शायद हम कल्चर का पार्ट बन जाएंगे, या एलिट क्लास का, या ग्रुप एक्सेप्टेंस के लिए हम जो है ना अपने ग्रुप के अंदर जो है ना सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब जो है कि 1200 अगर बच्चा दिन में यूज़ कर रहा है, तो आप वही देखें कि वही बच्चा आगे जाके चर्च के ऊपर चला जाएगा, डिफरेंट ड्रग्स में मुब्तला हो सकता है। डिफरेंट ड्रग्स की हैश का नाम इसलिए ले रही हूँ कि ये बहुत कॉमन है, और समहाउ इसकी एक्सेप्टेंस इस तरह से है कि जब हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती हैं या बच्चे आते हैं, तो दे विल से व्हाट आई हैव डन, आई एम जस्ट टेकिंग वीड्स। ओह माय गॉड, ये जो एक गेस्चर डेवलप हो रहा है जो कि अब हम देख रहे हैं, पहले नहीं देख रहे थे। नहीं था, बिल्कुल। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पहले सिगरेट को भी बहुत गलत समझा जाता था, लेकिन अब इसकी भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ रही है, जिसको क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इट्स अ ड्रग, और वो ड्रग आपको जाके कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसके इफेक्ट्स आपके मेंटली, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम रिसर्चेस को ड्रग्स के ऊपर बात करें, तो ड्रग्स के ऊपर हम देखें 6.5 बिलियन लोग जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये रेशो ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि रीसेंट रिसर्चेज जो है वो रीसेंट डाटा हमें प्रोवाइड कर रही हैं, और कुछ काम हो रहा है इसके ऊपर जिसका डाटा हमारे पास अभी करंटली आएगा। तो सिर्फ हम इसको एस्टिमेटेड अगर रेशो देखें तो वो डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। मैं तो ये पहले तो हम देखते थे कि ठीक है, लोगों तक इतनी ईजी अप्रोच नहीं थी कि वो किसी न किसी ड्रग को परचेज़ कर सके या उन्हें पता हो, लेकिन अब तो एक बच्चे, कोई नौजवान को पता है मुझे कहाँ से किस बंदे से जो है वो ईजी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ हम अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, सरेआम वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे बताएं अपने हम बच्चे को, नौजवान को, बड़ों को, इवन सबको कि किसी भी ड्रग का जो इस्तेमाल है वो आपकी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकता है, इसके क्या असरात हैं, वो नाज़रीन को बताइए। मैं सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि जो आपका और मेरा टाइम था व्हेन वी वर इन आवर चाइल्डहुड्स, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हम शायद हमारे घर में ममनू था इसका नाम लेना भी। यस, अगर नाम लेते थे तो डांट पड़ती थी, कहाँ से सुना तुमने ये। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें पता था कि इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, और हमें कहीं अगर नाम पता चल गया है तो हम डर के हमारे नाम नहीं लेते थे कि घर वाले का क्या रिएक्शन आएगा। तो अब मैं ये कहती हूँ कि जो करंट सिनेरियो है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन एवरी फैमिली इज अफेक्टेड टू इट समहाउ, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अवेयरनेस इस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि इससे पहले कि बच्चे को बाहर से पता चले इन चीज़ों के बारे में, आपको खुद उसको अवेयर करना है। क्योंकि जो आप बैठ के उसको मैसेज देंगे, आप बैठ के जब उसको बताएंगे, आप बैठ के उसको इफ़ेक्ट्स बताएंगे, तो शायद वो जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकेगी, और उसने कैसे बचना है ये भी उसे पता होगा। लेकिन वही चीज़ अगर वो किसी थर्ड पर्सन से सुनेगा तो वो कोई उसको ये नहीं बताएगा कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। उसको ये चीज़ पता चलेगी कि तुमने करना है, और करके अगर तुम्हें अपना स्ट्रेस रिलीज करना है मिलेगा, तुम अगर सैड हो तुम्हें बड़े वो एक हैप्पी मोमेंट तुम्हारे वो क्रिएट हो जाएंगे। लाइक इस तरह से उसे गाइड करने की कोशिश की जाएगी। बच्चों का क्या स्ट्रेस है, अगर हम एक नॉर्मली जनरली बात करें, क्या स्ट्रेस है? सिर्फ एग्जाम स्ट्रेस है, पढ़ाई, नंबर अच्छे लेने। हमने नंबर की दौड़ में इतना लगा दिया है ना बच्चों को।
تو ان کو یہی چیز ہے کہ ہمیں نمبر اچھے لے کر آنے ہیں. بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ, یا پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کو کچھ. اس میں بھی نا زوبیہ مجھے لگتا ہے کہ والدین کی غلطی ہے کہ بچوں کو نا نمبرنگ کے پیچھے لگا دیا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ کو جو میرے ٹائم تھا اسکول کا اور یونیورسٹی کا, والدین کہتے تھے پاس ہو جاؤ یہی بڑی بات ہے, لیکن اسٹریس نہیں, جو پڑھ رہے ہو وہ سمجھنا بھی ہے, صرف پڑھنا نہیں, پڑھائی اوپر سے نہیں گزارنی. یعنی اس چیز پہ فوکس کیا جاتا تھا, نہ کہ نمبروں کے اوپر. لیکن اب کا جو آپ کے پیرنٹس ہیں, سوری ٹو سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کمپٹیشن, کمپیریزن, کہ A+ گریڈ ہو جی, اگر تائے چاچے کا بچہ جو ہے وہ A+ لے کر آیا تو تم نے بھی A+ لے کر آنا ہے. تو اس کنفیوژن میں بچہ, اور اس ٹینشن میں, اسٹریس میں بچے نے اپنے آپ کو کسی دوسری طرف لگانا شروع کر دیا. بالکل. اب اتنا اسٹریس اگر بچے کو آپ دیں گے تو اس کا کوپنگ میکینزم اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں سے کوپ اپ کر سکے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ کسی تھرڈ کارنر کی طرف جائے گا, اور وہاں پہ جو بھی اس کو جس فارم میں بھی گائیڈ کرے گا, ہی جسٹ ٹرائی ٹو اسکیپ. میں تو یہ سمپل یہ بات کرتی ہوں کہ آپ اسکیپ روٹ لیتے ہیں. ڈرگ کوئی علاج نہیں ہے. ڈرگ کرنے سے جو ہم ایون بات کرتے ہیں کہ انسٹنٹ پلیئر, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہو رہی ہے, نو ڈاؤٹ انسٹنٹلی ہو بھی جائے گی, لیکن کیا آپ کے پرابلم سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں؟ نو. کیا آپ ان کو دیکھ سوچنے والی بات تو یہی ہے ہاں کہ اگر مسئلہ حل ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن اگر مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں خود کے ساتھ؟ بالکل. میں تو ایگزیکٹلی یہی بات کرتی ہوں اپنے کلائنٹ سے بھی, اپنے ان کی فیملی سے بھی, کہ اگر پرابلم سالو ہو رہا ہے تو دین ہمیں بھی بتائیں, تو ہم بیک اپ کریں. تو دا تھنگ از دس کہ ایک وہ چیز جو کہ آپ کے نارمل باڈی فنکشننگ کو ڈیٹوریٹ کر رہی ہے, بالکل وہ آپ ایکسٹرنل چیز لے رہے ہو جو کہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو, آپ کے ہارمونس کو امبیلنس کر رہی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہر چیز ایک بیلنس فارم میں چل رہی ہے, اور اسی میں ہی ایک انسان بھی ہے. بالکل ایسے. انسان کے اگر ہم انٹرنل باڈی میکینزمس کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ایک چیز اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو ایوری تھنگ از افیکٹڈ. تو وہ ایکسٹرنل ایجنٹ جو آپ لے کے جا رہے ہیں باڈی کے اندر, جس نے آپ کی باڈی کے میکینزم کو ڈسٹرب کر دیا ہے, تو ہاؤ کم کہ وہ آپ کا پرابلم سالور ہوگا؟ امپاسبل. اچھا, ایک تو آپ نے وجہ بچوں کی بتائی ایگزامس, نمبرنگ, اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن اگر اوور آل دیکھیں, جو کالج یونیورسٹی کے علاوہ جو ہمارے بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, جو پریکٹیکل لائف میں ہیں, ان میں ایسی کون سی وجوہات دیکھ رہی ہیں جس کی بنا پہ وہ منشیات کی طرف جا رہے؟ اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ ان ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا, بتائیے گا کہ وہ وجوہات کون سی ہے تاکہ وہ بھی جان سکے. تو ناظرین یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ بات کریں, ڈرگس کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی جناب, کہ یہ منشیات کا بڑھتا ہوا جو رجحان, اور اسپیشلی ہمارے یوتھ, نوجوانوں میں کس قدر یہ خطرناک ہو سکتا ہے, وجوہات کیا ہے, علاج اس کا کیا, کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے, کیسے اس رجحان سے ہم خود کو نکال سکتے ہیں, اسی پہ بات کر رہے ہیں. زوبیہ ہمارے ساتھ ہے. زوبیہ, بریک پہ جانے سے پہلے بچوں پہ ہم بات کر رہے تھے, ایجوکیشن کا ایک وجہ آپ نے ایجوکیشن اور یہ تعلیم, نمبرنگ, یہ چیزیں بتائی. دوسرا ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پریکٹیکل لائف میں ہیں, جاب کرتے ہیں, فیملی سنبھال رہے ہیں, یعنی کہ اپنی اسٹڈی سے تھوڑا ہٹ کے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, ان میں ایسی کون سی وجوہات پائی جا رہی ہے جس کی بنا پہ وہ ڈرگس کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے تو ہم بچوں کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نمبر گیم میں ہم نے لگا دیا. سیکنڈلی اگر ہم جب بڑوں کی بات کریں, یا ایون ہم ہر کلاس کو لے لیتے ہیں, تو اس میں کہ گیدرنگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اچھا. کہ کہتے ہیں نا کہ ہم جس طرح کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم وہ لوگ خود ہی چوز کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ حقیقت ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایکسیپٹنس مل رہی ہوتی ہے, آپ بہت اٹریکٹ ہوتے ہو اس طرف. تو آپ جب جا رہے ہو اس طرح کی گیدرنگ میں, بہت سے لوگوں سے آپ نے جنرلی سنا ہوگا کہ بھی ہم تو بیٹھتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. بالکل. اور ہم نہیں کر سکتے, ہمارا کنٹرول بہت اچھا ڈیولپ ہے. تو میں اس چیز کو روٹلی ڈینائی کرتی ہوں. اچھا. کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ رہے ہیں, 2 دفعہ بیٹھ رہے ہیں, 3 دفعہ بیٹھ رہے ہیں, اور روز آپ کو پریشر وہ مل رہا ہے. تو ایٹ ٹائمز ایک سچویشن آئے گی کہ جس میں آپ کا دماغ لازمی کہے گا کہ لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. اسٹل آپ اپنے آپ کو میسج دیتے ہو کہ آئی ہیو دیٹ کنٹرول, لیکن آپ جب ٹرائی کرتے ہو دین الٹیمیٹلی یو آر انٹو اٹ. اور وہی اوکیجنل یوز سے ہوتا دین وہ ابیوسو اور دین وہ ایڈکٹیو اسٹیج پہ کنٹرول کر لیتا ہے, پھر آپ کا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور سیکنڈلی پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ہم بہت بلیو کرتے ہیں اپنی فیملی بانڈنگ کے اوپر. تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں جب ریلیشن شپ افیکٹ ہوتا ہے, وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیوی بچوں کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ پیرنٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو وہ جب آپ کے کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں, یا سنگل پیرنٹنگ کا بہت بڑا ہم ریزن دیکھتے ہیں کہ بچے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ شاید وہ کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہی ٹائم جب باہر سے کہیں تھوڑا بہت مل رہا ہوتا ہے تو بچے اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یہاں پہ پھر آپ کی جو فیملی بانڈنگ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ریلیشن شپ کنفلکٹس اگر آ جائیں بہت زیادہ ارائز ہو تو وہ بھی رول پلے کر سکتی ہے. دین امپلائمنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ بہت کامنلی ایشو ہے, شاید 12 بار ڈسکس بھی ہوا ہوگا کہ ہم جس طرح ہمارے اکنامکلی کنڈیشنز ہیں تو اوبویسلی وی وانٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیلز, بٹ یہ ہے کہ یہ اسٹریس بہت بڑا اسٹریس ہے. اور اس اسٹریس سے سم ہاؤ دیکھیں ہر ایک, ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے بہت ڈفرینٹ ہے. ویری ٹرو. اللہ تعالیٰ کا نظام اگین کہ ایوری باڈی ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ فرام دا ادر ون. تو اس کی سوچ سمجھ, کوپنگ سکلز, اس کا میکینزم, سب کچھ, اس کی امیونٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاید اسٹریس کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں, کوپ اپ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں, پرسنالٹی ٹائپ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ نہیں کوپ اپ کر پاتے. تو الٹیمیٹلی وہ بریک اپ ہو جاتا ہے ان کا. جب وہ ان کا جب آپ سمجھ لیں کہ برداشت جو ہے وہ حد جب بریک ہوتی ہے تو دے جسٹ وانٹ کہ بس یا تو خود کو ختم کر لوں یا پھر, تو وہ وہاں پہ کہیں اگر راستے میں مل گیا یا کوئی ایسا چیز اویلیبلٹی آ گئی تو وہ اس طرف نکل جاتے ہیں. تو لائک یہ بہت ڈفرینٹ ریزنز ہیں, ڈفرینٹ ریزنز. لیکن ان یہ ریزنز پہلے بھی تھے, لیکن پہلے تھا کہ مل جل کر ڈسکس کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا تھا. لیکن اب یہ جو ہماری کمیونیکیشن گیپ ہے, ایک وجہ مجھے لگتا ہے اس طرف دھکیلنے کی یہ وجہ ہے کہ ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے. بالکل ایسا ہی, ہم بتا نہیں پا رہے, ہمیں کوئی حل نہیں مل پا رہا, ہم خود سے ہی جنگ لڑے جا رہے جیسے حالات ہیں. اب جو ہمیں ایزی راستہ مل رہا ہے اس راستے کی طرف ہم چل پڑتے ہیں, کیونکہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت کمزور ہو جاتی ہے جب یہ سارا اسٹریس, یہ پریشر ہمارے اوپر آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ کی سوچے سمجھنے کی ایک نیچر ہے نا. اگین ہم بات کریں پرسنالٹی ٹائپس کی, تو وہ تو ایوری باڈی از ڈفرینٹ, تو کوپنگ میکینزم بھی ڈفرینٹ ہے. تو وہ اوبویسلی دیکھیں وہ پھر اس سے کوپ اپ تو نہیں کر پا رہے نا, تو الٹیمیٹلی ضرورت ہے کسی کی. بالکل. اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کل ہم اتنا زیادہ ہم کہتے ہیں کہ وی آر انٹو مشین ٹائم, جس میں ہمارے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا ایک کام کمپلیٹ ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ویئر وی آر, ہمارے پاس اپنے لیے وقت کدھر ہے. ہم کہتے ہیں بھی یہ کام فنش ہے, دوسرے کے لیے کمیٹیڈ ہے, وہ کام فنش ہے, تیسرے کے لیے کمیٹیڈ ہے. اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس تو ہمارے سونے کے لیے بھی وقت کم ہوتا ہے. سوتے ہوئے بھی دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا کہ یہ کام رہتا ہے, یہ کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے ختم کروں, فلاں سے ملنا ہے, یہ ڈفرینٹ ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوں. ایگزیکٹلی, سکون کی نیند بھی نہیں. اور میں ایک بات کرتی ہوں کہ جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے until or unless you yourself are healthy. آپ کا جب اپنا آپ ٹھیک ہے تو دین یو آر کانفیڈنٹ, دین یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ تھنگ. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ انٹیکٹ ہے, جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, ایون فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہے, تو تبھی آپ کیپیبل ہیں دوسرے کام کرنے کے. تو الٹیمیٹلی جب آپ اتنا اسٹریس اپنے اوپر ڈال رہے ہیں جس کی آپ کی باڈی کیپیبل نہیں ہے بیئر کرنے کے لیے, تو دین ایونچولی یو جسٹ کولیپسڈ, اور وہ کولیپس کسی فارم میں ہوتا ہے. اور آج کل ابھی ہم بات کریں نا, اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ پچھلے دور میں تو ایسا نہیں تھا, سینیریوز یہی تھے اور یہی سچویشنز تھیں, سب کچھ ایسے ہی تھا. تب ہمارے پاس ہمیں پتہ تھا کہ اب ہمارا بوڑھا جاب ہے نا, تو گھر والے خود ہی بٹھا لیتے تھے. اچھا بات بالکل, میرے والد صاحب اکثر یہ مجھے کہتے تھے, ذرا سا میرا موڈ کہیں آف ہونا یا پریشان ہو, تو ایک لائف ہے, سرکل چیزیں ہوتی ہیں, وہ مجھے پوچھتے تھے بیٹا کیا ہوا, کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اسکول میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی, اماں نے کچھ کہا تو نہیں. یہ دیکھیے چیزیں ڈسکس ہو جاتی تھی تو آپ کا موڈ ریلیکس ہو جاتا تھا. اب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے, سمجھنے والے نہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم جو ہے اپنے موبائل فون میں, یعنی میلوں دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم کنیکٹڈ ہیں, لیکن جو سامنے ہے اس سے دور ہیں. میں موبائل فونس کی بھی یہی بات کرتی ہوں کہ دے آر ناٹ یور کمپینینس. وہ آپ ٹھیک ہے, آپ کنیکٹڈ ہیں, آپ کے فیس بک کے فرینڈس بہت زیادہ ہوں گے, آپ کے فالوورس کے انسٹا کے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن آپ یہاں پہ اکیلے ہیں, پھر بھی اکیلے ہیں, آپ کی پرابلم سالو کرنے نہیں آ رہے. بالکل. اور آپ وہاں پہ کیا شو کر رہے ہیں, آپ اپنا آپ نہیں دکھاتے, آپ اپنی پرفیکشنز دکھاتے ہیں, پرفیکشنز دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے, ہم کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو آپ کو سمجھ سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کی لائف میں لازمی کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس کو آپ اپنی ہر بات کھل کے بتا سکو, جس کے ساتھ آپ اتنا کمفرٹیبل ہو کہ مجھے اچھی باتیں تو بتانی ہے, مجھے غلط باتیں بھی بتانی ہیں. اور مجھے لگتا ہے ماں باپ سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہے. بالکل ایسا, کیونکہ آپ کو ہر لحاظ سے, ہر ممکن ہر صورت آپ کو وہ گائیڈ کریں گے.
بالکل उससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि डिफरेंट ड्रग्स की वजह से बीमारियाँ कौन सी जो है ना उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, कौन सी ज़्यादा पैदा हो सकती हैं? देखिए, अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर आऊँगी। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर ये कि सिंपल सिगरेट से आप स्टार्ट करें कि अगर वही चीज़ आप कंटिन्यूसली स्मोक कर रहे हैं तो अपने मुंह से लेके निचली बॉडी तक चले जाएं। ठीक है। हम कैंसर की बात करते हैं जिसमें आप सिगरेट की डब्बे के ऊपर भी नॉर्मली जो लोग इंटेक करते हैं भी बाज नहीं है, और लिटरली मैं जब पूछती भी हूँ, सलाम है ऐसी सोच का। मैं पेशेंट से पूछती हूँ समहाउ कि आप जब खोलते हैं तो आपको वो नजर आता है तो हाउ यू फील लाइक, तो कहते हैं मैडम हम उसको देखते ही नहीं है। ओह माय गॉड। तो दे आर वेरी क्लियर टू इट कि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सोच आएगी ना, तो हम देखने की जहमत नहीं करते उसको। तो वो बड़ा क्लियरली एक मेंशन भी है कि आप जब ये चीजें इनहेल करेंगे, स्मोक करेंगे, तो वो डेफिनेटली माउथ, एग्जैक्टली आपका थ्रोट का, आपका एसोफेगल, आपका स्टमक का ये कैंसर। सेकेंडली ये चीज़ कि आपके लंग्स बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक का बहुत बड़ी एक वजह जो है सिगरेट नोशी भी है। तो बड़े ड्रग्स तो फिर आगे आ जाते हैं ना, वो तो वैसे ही बाइस बनते हैं। बिल्कुल, तो सिगरेट नोशी भी बहुत बड़ी वजह है। स्टार्टअप है ये इतना खतरनाक है, तो जो एक आप एक्सट्रीम पे चीज़ चली जाएगी वो कितनी खतरनाक। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर डिजीज बहुत कॉमन है, लिवर सिरोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा क्लियर आते हैं। ये तो अब मैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ। अभी हम चले जाते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ। तो नशा करने से सबसे पहले आप डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ जाते हैं। अच्छा, यानी ये जो हम बात करते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसके पीछे एक फैक्ट ये ड्रग का है। बिल्कुल, बंदा तन्हा और एंजाइटी में या डिप्रेशन में बहुत आप, क्योंकि ड्रग्स आपको ना, मैंने जैसे भी पहले बताया कि ड्रग्स बेसिकली एस्केप रूट है, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में तो जीने ही नहीं देता, पास्ट या फ्यूचर। ओह माय गॉड। पास्ट जिस जगह आपकी जो कंडीशन है, जो हालात हाज़िरा है उसमें आप हैं ही नहीं। इसमें जो भी इन डिटेल बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बताइएगा कि ये सारे सिनेरियो इस वक्त चल क्या रहा है नौजवानों के दिमाग में, हो क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में, कैसे इनको निकालें कि भाई जनाब आप अपने पास्ट और फ्यूचर से निकले, प्रेजेंट को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। इस पर बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, ड्रग्स के हवाले से डिस्कशन हो रही है जनाब, और नौजवानों में ये बढ़ता हुआ रुझान, इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है और हल इसका क्या है, इसी पे बात करें। ज़ोबी हमारे साथ है। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज़ किया कि डिफरेंट ड्रग्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं, पास्ट या फ्यूचर अज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये किस कदर ख़तरनाक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर बात कर रहे थे ना कि नशा करने से कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, तो उसमें सबसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि देखें कि नशा करने वाला, जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर तो होता ही नहीं है, तो दैट विल क्रिएट एंजाइटी और डिप्रेशन। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कॉमनली शायद नाम सुनते हैं, लेकिन जब ये सिवियरिटी पे चला जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपको साइकोसिस की तरफ लेके जाते हैं। साइकोसिस में ये कहूँगी कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारी और साइकोटिक बीमारी नफ्सियात में समझी जाती है। तो आजकल का ड्रग जिसमें मैं बहुत कॉमनली नाम लूँगी, एम्फेटामीन, मेथएम्फेटामीन, कॉमनली इसको आइस कहते हैं, बहुत कॉमनली ये यूज़ है। और आजकल नौजवान नस्ल, स्पेशली टीनेजर्स, इस लत में बहुत बुरी तरह मुब्तला हैं। तो ये वो ऐसा ड्रग है जो कि इंस्टेंट इनको साइकोसिस की तरफ लेके जाता है। चर्स भी यही सिम्टम्स प्रिवेल करती है, लेकिन चर्स में इस स्टेज पर आने के लिए 5 से 10 साल की कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड होती है, मुसलसल कंटिन्यूटी, जो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हैश इनटेक कर रहे होती है। लेकिन आइसिस एक ऐसा ड्रग है जिसमें विद इन मंथ्स 1 से 2 महीने में ये वाले सिम्टम्स प्रिवेल करना शुरू हो जाते हैं, जो कि लीड करते हैं साइकोसिस की तरफ। तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारियां हैं कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका प्यारा कुछ इस लत में मुब्तला है, कहीं ना आपको पता चल रहा है, तो उसको रोकें, बराए मेहरबानी उसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट में एनरोल करें अगर आपको उसकी ज़िंदगी प्यारी है। ओह माय गॉड। अच्छा, हम ज़्यादा आप इसमें सिगरेट की भी बात की थी, जो कि स्टार्टअप है इस चीज़ का। तो हालात जब देखते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस पर भी टैक्स लग गए हैं। तो ये सिगरेट अगर महंगी हो जाती है तो इसका अल्टरनेट जो लोगों ने निकाला हुआ है, जो कि हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं KPK में बहुत मशहूर है, लेकिन आजकल तो पंजाब में निस्वार, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा। इसके क्या जो असरात है ख़तरनाक, स्पेशली क्योंकि ये लोगों में इसका रुझान बहुत बढ़ रहा है।
نسوار کی اگر میں بات کروں تو جیسے ابھی ہم سگریٹ کا نام لے رہے تھے نا، نسوار ایسا نشہ ہے جس کے اندر پیور ٹوبیکو ہوتی ہے. اچھا ٹوبیکو پیور فارم ہے. اور آج کل یہ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے وائٹ بیگز ہوتے ہیں، ویلو کے نام سے بڑی کامنلی یہ ملتی ہے. اور یہ وہ جو ایک ایلڈ گلاس جو کہ وہ ٹپیکل نسوار اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر کے، تو وہ والی لائک میں یہ کہوں گی کہ اٹس جسٹ ایکسیپٹنس نا، کرنا آپ نے وہی کام ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اگر آپ اپنی فارم میں موڈیفائی کر دیتے ہیں، افیکٹ تو آپ کو وہی دے رہی ہے تو وہ وہی چیز. تو وہ یہ لوگ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس کو اگر میں کہوں اٹس اے مائلڈ اسٹیمولیٹ. ہم تھوڑا سا کلاسیفائی کرتے ہیں نا ڈرگس کو کہ باڈیلی اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نسوار کی، کیونکہ اس کے اندر ٹوبیکو کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت پیور فارم میں ہوتا ہے، تو اٹس بیسیکلی اے مائلڈ اسٹیمولینٹ. تو یہ وہ نشے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سی این ایس کی ایکٹیویٹی کو بہت تیز کرتے ہیں، اور جب سی این ایس کی ایکٹیویٹی نارمل سے زیادہ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی ڈپینڈنسی بہت جلدی کریٹ ہوتی ہے. ایک اور چیز دیکھنی میں، یہ ڈرائیورز بہت زیادہ اس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ خطرناک نہیں ہے ڈیورنگ ڈرائیونگ آپ اس چیز کا استعمال کریں؟ وہ ایک کامن متس جو کہ ہم شاید کامنلی ہر بندے سے سنتے ہیں کہ نسوار کر لی تو تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا، موڈ فریش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ موڈ فریش ہونے والی بات اگر ہم سمجھیں تو وہ یہ چیز ہے کہ وہ جب نہیں کرے تو موڈ اداس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اب وہ آپ کو اس نے کنٹرول کر لیا اور آپ پہ اپنا بس نہیں ہے. اور آپ یہ چیز دیکھیں کہ پہلے شاید اگر آپ ایک کر رہے تھے، پیکٹ کر رہے تھے، تو وہ سال کے بعد یا 2 سال کے بعد وہی بندہ 3 پیکٹس پہ چلا گیا ہے پر ڈے. ٹھیک ہے، تو لائک وہی بات ہے کہ اگر ہم کہ ڈرگ کوئی بھی ہو وہ آپ کے لیے خطرناک ہے، اگر اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے، آپ اس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، تو آپ کی زندگی خطرے میں. بالکل ایسا ہی ہے. اب 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں نا. ایک وہ ڈرگز ہیں جو کہ چھوٹے نشے ہیں، جس میں سگریٹ ہے، نسوار ہے، شیشہ ہے، پان، گٹکا، سپاری. بالکل یہ وہ نشے ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں بڑے نشوں کی طرف. اور جب آپ ایک چھوٹی چیز سے ہی آپ بڑی کی طرف جائیں گے نا، تو یہ خطرناک. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں، یہ ڈرگ جو انجیکٹ کرتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے آپ کی زندگی؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ میں سادہ اگر سمپل وے میں بتاؤں تو وہ یہ چیز ہے کہ یہ ایکسٹریم فارم آف جو ہے موڈ آف ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں یہ ہے کہ وہی نشے کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں نا. ہم سٹیجز کی بات کرتے ہیں، ہم انیشلی بات کرتے ہیں کہ سگریٹ کی فارم میں لے لیا، دین سناٹ کر لیا. انجیکٹیبل وہ سٹیج ہے جو کہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پلیئر کی ہم بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں، کہ وہ پلیئر جو کہ شاید پہلے تھوڑا کرنے سے مل رہا تھا، تو وہ پلیئر اب بڑھتے بڑھتے بڑھتے، کیونکہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 یہ اسٹیٹس ہوتی ہیں، تو اسی طرح موڈ بھی ڈفر کر رہا ہے. تو انجیکٹیبلز پہ آپ تب آتے ہو جب آپ کر کے اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب آپ کو سناٹنگ سے مزہ نہیں آ رہا، سگریٹ سے مزہ نہیں آ رہا، تو آپ ڈائریکٹ انجیکٹیبلز پہ کرتے ہو. اور انجیکٹیبلز کی بھی 3 فارمز ہوتی ہیں، جس میں آئی وی فارم ہے، آئی ایم ہے، اور مسکولر ہے. تو وہ اس پہ بھی سٹیجز آ جاتی ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ آپ ایکسٹریم یہ دیکھیں کہ جب ایک نشہ انجیکٹیبلز پہ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس، اب ان کو مزہ نہیں آ رہا، پلیئر افیکٹ وہ والا نہیں آ رہا، تو وہ ڈفرینٹ ڈرگس کمبینیشن کرتے ہیں، یہ مکس کرتے ہیں. اور نشے میں آپ دیکھیں کہ دماغ سینسز بے قابو ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا، تو وہ ایک جو انجیکشن ہے وہ شاید سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جو وہ ڈیزیزز جو کہ انجیکٹیبلز کے تھرو پھیلتی ہیں، جس میں بہت کامنلی HIV ہے، اور ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا، کس طرح کیسے، اور وہ انجیکٹس اب جب 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور 3 سے 4 کو جا رہا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. ایگزیکٹلی. ڈفرینٹ ڈرگس کا جو استعمال ہے، اس میں ہم چھوٹے لیول کے ڈرگ لیں یا ایکسٹریم پہ جو جن کے ایک ہے پلیئر، اس کی ہم بات کریں. خواتین کی یہاں میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جہاں ہم مرد حضرات کی بات کریں، بچوں کی بات کریں، وہیں پہ بچیاں ہماری بھی اس میں بہت حد تک انوالو ہو چکی ہیں. تو ان کی آگے ازواجی زندگی میں جا کے ان کو کیا ایشوز آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیکاز وی آر رننگ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہم رن کر رہے ہیں، جو کہ جب ہم بتاتے ہیں کسی کو تو لیول سے کہ فیمیلز رپورٹ ہوتی ہیں، مطلب یہ چیز ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ڈراسٹکلی کافی ایک بڑی ریشو ہے فیمیلز کی جو کہ ڈرگس کے اندر انوالو ہے. تو اٹس ویری ڈیفینیٹ کہ دیکھیں ہم یہاں پہ میل فیمیل تو ایک آگے جا کے بات آ جاتی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہیومن مائنڈ ہے، نشہ کرنے سے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو وہ میل فیمیل یہ چیزیں جو ہے، کیونکہ خواتین کی جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ آپ کی جو ہے وہ تربیت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اگر والدین، اسپیشلی ماں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ماں جب آپ کی تربیت، آپ پہ فوکس، کیونکہ بچی کو وہ دیکھ رہی ہے، اس کے ایکٹ کو وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے.
اگر اس چیز کو وہ فوکس کرے کہ بھائی میں نے اپنی بچی کی ایک اچھی تربیت، تاکہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف نہ انوالو ہو جائے جو کہ آگے چل کے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال لے، چاہے وہ شادی کے بعد اس کی کمپلیکیشنز اس کی لائف میں نہ آ جائیں. ان چیزوں کو سمجھنا میرے خیال سے نہایت جو ہے وہ ضروری ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے ہم نہیں سمجھ رہے. اس میں میڈیا کی بھی غلطی ہے، اس میں والدین کی بھی غلطی ہے، اس میں بذات خود جو ہے وہ ہم سب کی غلطی ہے. بالکل بالکل. میں سمپل ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھیں پیرنٹس ہیں جو تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، ٹھیک ہے، جب وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اگر بچہ ایک دن ڈفرینٹلی موو کر کے آیا نا تو مدر جو ہوگی وہ آئیڈینٹیفائی کر لے گی. یس، مدر یہ بات کرے گی کہ آج بچے میں کچھ گڑبڑ ہے. جب بچہ ایگزیکٹلی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی چال چلن بتا دیتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آج گڑبڑ ہے. ہاؤ پاسبل کہ والدین کو پتہ نہیں چل رہا اس کا بچہ کچھ ڈفرینٹ ریئیکٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈرگز وہ چیز ہے جو کہ انسٹنٹ آپ کے بیہیویئر کو موڈیفائی کر دیتے ہیں. اور جہاں تک فیمیلز کی بات ہے، فیمیلز کے میں آپ کو ایک چیز رپورٹ کروں گی کہ میلز کے اوپر افیکٹ تو ہے ہی ہے، لیکن فیمیلز کے اوپر ہم نے جو چیز دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا انسٹنٹ ریئیکشن آتا ہے، اور فیمیلز کا جو سیویریٹی ریشیو ہے وہ بہت جلدی آتا ہے، اور فیمیلز کے ساتھ جو پرسنالٹی ایشوز ہیں یا جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں بہت جلدی اوپر ہمیں ہائی لائٹ ہونا نظر آتے ہیں. تو آٹومیٹیکلی دیکھیے ان کی ازدواجی زندگی تو اس طرح متاثر ہے کہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے نا. یہ نشہ تو وہ چیز ہے جو سوشلی نہ میلز کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، فیمیلز تو ویسے ہی آپ دیکھیں کہ ہم ویسے ہی وومن امپاورمنٹ کی اتنی بات کرتے ہیں کیونکہ وی آر گوئنگ تھرو ود دیز ایشوز. تو جب نشہ ساتھ ٹیگ لائن لگ جائے گا، اسٹگمیٹائزیشن ہو جائے گی، تو سوشلی کہاں ایکسیپٹیبل ہے. شادیاں ٹوٹے دیکھی ہیں ہم نے اپنی ریہیبس کے اندر کہ جب فیملیز کو ان لاس کو رپورٹ ہوتا ہے بیکاز آف ڈرگس، جب رپورٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی ایشو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف عورت نہیں ہے، کیونکہ عورت تو آپ کو پتہ ہے نسلوں کی محافظ ہوتی ہے. وہ پھر کیسے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کیسے آئے کہ ایسے بچے کو ہم وہ کریں. تو یہ بہت ایشوز ہیں. حالانکہ ہم اپنے اینڈ پہ جب ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کافی حد تک فیملیز کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. جیسے انگیجمنٹ ہوئی ہے تو فینسی کو ہم ساتھ بلا لیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دیں اور ساتھ ہی علاج ہے وہ بھی بتا دیں کہ 100% اس کا علاج ممکن ہے. 1 منٹ آپ کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. میں پیغام یہی دوں گی کہ دیکھیں جس طرح یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اس کو اویئر کریں، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بتا دیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور رپورٹ کرے. آپ ان کو اویئرنیس دیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کوئی بتاتا ہے تو آپ براہ کرم اسٹریٹ اوے نو کر دیں. سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ دیکھیں یہ وہ بیماری ہے جو کہ ایک خاندانی بیماری ہے جس میں مریض تو متاثر ہے ہی ہے، خاندان بھی متاثر، پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ کہ 100% اٹس ٹریٹیبل. جسٹ گو فار دا ریہیبلیٹیشن سینٹرز، کنسلٹ کریں جہاں سے علاج اس کا ممکن ہے. تھینک یو سو مچ جو آپ نے وقت اتنے اہم ٹاپک پہ. یقیناً ناظرین اس کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، اس رجحان کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ ٹرمز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جنہیں یقیناً فالو کرنے کی ضرورت ہے. اسٹارٹ آپ کی فیملی، آپ کے گھر سے ہو رہا ہے. اگر والدین، اگر گھر کے بڑے، اگر گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنا دیا جائے تو یقیناً یہ جو ہم ڈفرینٹ ڈرگس کی بات کریں، جس ڈرگ نے آپ کے نوجوان کو کنٹرول کر رکھا ہے، اس سے آپ اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ خود سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے مستقبل سے کتنی محبت کرتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.